Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to 4th Islamabad Literature Festival. Our first session is a tribute to Nasreen Anjum Bhatti, and we will talk about her book, Shamlat. The participants for our today's session are Fahmida Riaz, Ahmed Salim, and our moderator is Sarwat Muhyiddin. Sarwat Muhyiddin is poet, painter, translator, prose writer in Punjabi and Urdu languages. She has published 4 volumes of poetry, Kanya, Sekh Sunehre, Do Phool Khile Mahiya, and Geet Hayati Hoye. She has translated the Hungarian poet Shendor Patofi, and her travelogue, Raat Ki Dhoop, is a detailed study of Swedish and Pakistani culture, customs, and traditions. Member of Pakistan Punjabi Literary Board and Vice President of Pak-Hungarian Friendship Association, she is also former Executive Chief Person of the Literary Group ASG and former Vice President of International Women Club, Islamabad. Over to Sarwat Muhyiddin. Ji ma'am. अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं नसरीन अंजुम भट्टी पर। तो नसरीन पहले अपने आगे आ जाइए, मेरा ख्याल है जो पीछे लोग बैठे हैं आगे कुर्सियाँ खाली हैं, सब लोग आगे आ जाएं, क्योंकि इस तरह बहुत फैले हुए बैठे हैं पीछे। सब लोग आ जाओ बच्चों, आप भी आगे आ जाओ। जी, तो नसरीन अंजुम भट्टी जो हैं वो अहद हाजिर की एक बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ा नाम, उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शायरी करती रही हैं। और उनकी ख़ास चीज़ें ये हैं कि उनकी जो अल्फाज का चुनाव, उनका लब्बो लहजा वो बिल्कुल अपना उनका मुनफरिद और बहुत ही हट के आम डगर से है। और जो उनके मौज़ूआत हैं वो भी नहायत खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। तो ये उनकी किताब है। अनफॉर्चुनेटली उनकी किताब अभी प्रेस में है, छपी नहीं, तो इट्स जस्ट अ सॉफ्ट कॉपी, शामलाट। ज़्यादा गुफ्तगू हम इसके ऊपर करेंगे। तो उनकी वैसे पंजाबी की जो 3 किताबें हैं, वो पहली का नाम है नील कराइयाँ नील का, और उसके बाद है अट्ठे पैर तरा, और ये अभी शामलाट जो है ये अंडर वो छप रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने नसरीन अंजुम भट्टी छोड़ के चली गई बहुत जल्दी। इस साल फरवरी में उनका इंतकाल हुआ। तो उनके ऊपर मज़ीद बात करने से पहले मैं अपने दोनों पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अहमद सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत मशहूर व मारूफ पंजाबी शायर और ऑथर हैं, और इन्हें प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिल चुका है। इनकी जो लिटरेचर की फील्ड में खिदमात हैं उनके ऊपर। इनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो 150 से ज़्यादा हैं, और जिसमें बेशुमार किताबें हैं, कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और कुछ एजुकेशन के ऊपर इनके पेपर्स हैं। तो इनको इसके अलावा राइटर्स गिल्ड अवार्ड भी मिल चुका है, जो इन्होंने सिंधी से पंजाबी में ट्रांसलेशंस की हैं। फिर मसूद खद्दरपोश अवार्ड इनको मिल चुका है। सतगुरु राम सिंह आज़ादी अवार्ड यूके से मिला है, और पंजाबी अदबी संगत अवार्ड भी यूके से मिला है। इनसे गुफ्तगू अभी हम करेंगे। और दूसरी हमारी पैनलिस्ट हैं फहमीदा रियाज़, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत मशहूर हमारी दौरे हाजिर की नहायत अहम नाम शायरी में, उर्दू में शायरी करती हैं, और इनकी अपनी बड़ी ओरिजिनल और स्टाइल और आवाज़ बिल्कुल अपनी मुनफरिद है। इनको भी कमाल फ़न अवार्ड मिल चुका है,
اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں پتھر کی زبان سب سے پہلی کتاب تھی غالباً آپ کی جی، تو جو کہ 1967 میں پبلش ہوئی تھی. اس کے علاوہ سوشل اور پولیٹیکل انجسٹس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. پھر ان کو ایوارڈز، ان کا بہت بڑا کام ہے جی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا جلال الدین رومی کی غزلوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور پھر انہوں نے شیخ سعدی اور خواجہ فرید الدین عطار کو پرشین سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور پھر انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو اور شیخ ایاز کو سندھی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور ان کو بھی بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں، ان میں نمایاں ہیں ہمت ہیلمن ایوارڈ ہے جو نیو یارک سے ملا، اور پرائڈ آف پرفارمنس 2010 میں ان کو ملا. تو گفتگو کا آغاز میں چاہوں گی احمد سلیم صاحب سے کرنے کا کہ آپ نسرین انجم بھٹی کی شاعری کے بارے میں جی ہمیں بتائیے. بہت شکریہ سربت. ابھی بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں ان کو ہم سے بچھڑے نسرین انجم بھٹی کو، اور ان کا مجموعہ ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا بھی نہیں ہے. 2 کتابیں جیسے کہ آپ سن چکے ہیں ان کی پہلے آ چکی ہیں، لیکن یہ جو مجموعہ ہے جس کی آج ہم تھوڑی بات زیادہ کریں گے جس پر، وہ ہے شام لاٹ. یہ ایک ایسی عجیب سی اور ایسی نئی اختراع ہے پنجابی شاعری کے حوالے سے نام کی، کہ شام کے وقت جو الاؤ یا شعلہ بھڑکتا ہے اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے شام لاٹ کو. اور جیسے مجھے ابھی جب میں یہ نام سنا اور پڑھا شام لاٹ، تو مجھے میاں محمد بخش کا وہ شعر یاد آیا، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تت پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. تو شاید نسرین کے ذہن میں یہ اشعار بھی ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ وہ کیا شاعری ہو، وہ کیا پیغام ہو، وہ کیا بات ہو کہ لڑکیوں کو شام کو گھر جاتے ڈر نہ لگے. یہ نسرین کی آج کی سینسیبلٹی تھی 21 سینچری کی، جو انہوں نے اپنے ایک بہت ہی بڑے پوئٹ میاں محمد بخش سے لیا اور اس کو آگے بڑھایا. ان کے کلام میں جیسے کہ ذکر آ چکا ہے، نیل کرائیاں نیل کا ان کا پہلا مجموعہ تھا جس میں انہوں نے بہت سینسٹیوٹی جو ہے جینڈر کے حوالے سے، اور خاص طور پر جس طرح پاکستانی عورت کا ایک پورا المیہ ہے اس کو لے کر انہوں نے بنیاد بنا کر اپنی پوئٹری کی. پھر ان کی جو دوسرا مجموعہ اس کے بارے میں ہم لمبی بات نہیں کریں گے. اٹھے پیر ترا ایک ایسا عنوان ہے، ان کے جو کلام کے مجموعوں کے عنوانات ہیں وہ اتنے متنوع اور نئے ہیں. اٹھے پیر ترا کا مطلب یہ ہے کہ 8 پہر آدمی چونک پڑتا ہے، ڈر جاتا ہے یا سہم جاتا ہے. ترا ایک ایسا لفظ ہے جس کی شاید میں ایکسپلینیشن بھی پراپر کر نہ پاؤں، کہ تم میرا ترا کاٹ دیتا، مثلاً تم نے مجھے بالکل ہی حواس باختہ کر دیا ہے، کچھ اس طرح کا مفہوم ہے. اٹھے پیر ترا میرا خیال ہے کہ 20ویں صدی کے اور ارلی 21ویں صدی کے آدمی کی وہ بات ہے اس میں، کہ انسان جو ہے اس کے لیے اب کوئی پل ایسا نہیں ہے جب اس کو بہت زیادہ حواس باختہ نہ ہونا پڑتا ہو. اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. اور شام لاٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتہائی، جب یہ سامنے آئے گی اور اس پہ بات ہوگی، اس پہ ریویوز ہوں گے، تو انہوں نے اس میں اپنے نام کی انفرادیت بھی برقرار رکھی، یعنی شام لاٹ. شام کا جو پہر ہے، اور اگر ہم پنجاب کی کلاسیکی شاعری کو دیکھیں تو شام کا ایک خاص اس شاعری کا ایک اہمیت اور حوالہ ہے. اور اس کو جیسے میاں محمد بخش کا شعر بھی میں نے پڑھا، وارث شاہ نے بھی اس کو مینشن کیا ہے، بلے شاہ نے بہت زیادہ اس کا ذکر کیا ہے. تو اس پہلو سے نسرین نے کیا کیا کہ اپنی کلاسیکی شاعری کا جو یا صوفی شاعری کا جو سارا جوہر تھا، جو اس کی میسج تھا، جو اس کی ہیومینٹی کی بات تھی، اس کو لے کر انہوں نے آج اپنی سچویشن پر اپلائی کیا ہے. اور شام لاٹ وہ کتاب ہے جس میں پروین نسرین انجم بھٹی کا اپنا المیہ بھی ہے،
اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیا پورے پنجاب کی سچویشن میں یا پورے اپنے سماج کی سچویشن میں. تو یک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ایک طرف بات کر رہی ہیں اپنے کسی اندر کے دکھ کی, اپنے داخلی تناؤ کی, اپنے داخلی کرب کی, تو اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم پورے پنجاب پر, پورے پاکستان پر, اور پوری ان کا جو کنٹمپریری ماحول ہے, جو سماج ہے اس پر. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کسی پوئٹ کا اس طرح یعنی اپنے آپ کو دیکھنا یا اپنے وطن کو دیکھنا کہ وہ سبجیکٹو بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آبجیکٹیوٹی بھی کام کر رہی ہے. تو اس پہلو سے اس کتاب میں جو مجھے بڑے نمایاں موضوعات نظر آئے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پنجاب کی جو بغاوت کی ریت ہے, جو جس کو ہم نابری کہتے ہیں یا ریبل کہہ لیں آپ, پنجابی ریبل کا جو سارا تصور ہے, اس میں اس کا سمبل بنتے ہیں دلہا بھٹی. اور اس دلہا بھٹی کی جو انٹلیکچوئل وائس ہے وہ مادھو لال شاہ حسین ہے. تو انہوں نے اپنی کلام کے کا بیشتر حصہ, جس میں کم از کم 5-6 ایسی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے شاہ حسین کو لیا ہے اور اس کو لے کر آگے چلی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے دلہا بھٹی کو اور آج کے پنجاب کی سچویشن جو ہے اس کو 16ویں صدی کے اور اس سے پہلے کے پنجاب سے ریلیٹ کر کے کچھ نظمیں کہی ہیں. ان میں ان کی 4 نظمیں ہیں جن کا میں نظموں کے نام ہی یہاں لے سکوں گا. اٹھ دلیا کلیان بخا, پھر ہے پاندی پنج نت دے, پھر ہے وار دی وار, اور نابر دلیا ایتھے مکھ. یہ ان کی 4 جو نظمیں ہیں وہ یعنی آج ایک طرح سے اپنی سچویشن سے نکل کر پورے ماحول کی سچویشن کو گھیرے میں لے رہی ہیں, اور وہ اس بات کو اس طریقے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایتھے مک کا لفظی ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اب فیصلے کی گھڑی ہے, فیصلے کا وقت ہے, اور اب آ کے اپنا حساب چکتا کرو, اپنی بات کا وہ پہلو لے کر آؤ جو کہ لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے, اور اس طرح سے چیزیں ہوں. جی میں اب اگلا سوال فہمیدہ ریاض سے پوچھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اس کتاب میں شاملات میں یہ ایک بڑی سگنیفیکنس بات یہ بھی ہے کہ یہ نسرین انجم بھٹی کی وہ جو شام کے حوالے سے آپ نے میاں محمد بخش کا بھی شعر پڑھا, لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پاندہ پرنا, تو وہ یہ بھی عجیب اتفاق ہوا کہ ان کی زندگی کے یہ آخری دنوں میں لکھی گئی. سو ان کی زندگی کی جو شام تھی اس کے اندر یہی چراغ جلا کے وہ گئی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں تو آپ کو احمد سلیم صاحب نے بتائیں, اس میں 2-3 کافیاں بھی ہیں. تو فہمیدہ ریاض سے بات کرنے سے پہلے میں ایک کافی پڑھ کے سنانا چاہوں گی. جی ضرور. آکھو سو آوے نیڑے, آکھو سو آوے نیڑے تے رہندے کم نبیڑے, میں ہکی بکی دساں او چاکا دل دے ویڑے, مینوں پھڑ پھڑ لوکی پچھن نی کیڑے نی او کیڑے, دریا دے دندے ڈٹھے نہ بیڑیاں تے نہ بیڑے, پردیسیاں دے لڑ لگی راہ جاندے لوگ سہیڑے, مڑ عمل تاساں چوٹن مڑ آوڑ ساڈے ویڑے, کد ہیر سلیٹی سامیں کیوں کھیڑے پہ گئے کھیڑے. تو میں اب فہمیدہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں ایک تو ایز اے پرسن ان کو آپ جانتی تھیں, ایک انسان کے طور پہ کیسی تھیں, اور پھر ان کی شاعری جو اردو میں بھی انہوں نے کافی شاعری کی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں. کہ دوستوں اور احمد سلیم اور تم میری بڑی اچھی دوست تھیں, اور اس لیے مجھے تو سچ پوچھیے تو ان کی گزر جانے کا صدمہ جو ہے وہ ذہن سے اتنی جلدی رفع نہیں ہوا ہے. اور میں ان کو بہت عرصے سے جانتی تھی. آپ سمجھیے کہ ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا,
تو یہ جو پوری مہم چل رہی تھی، ایک موومنٹ چل رہی تھی ان کو بچانے کی پھانسی سے، پھر تو مقدمہ پھانسی کا تھا، تو اس وقت ہم بھی، میں کراچی سے لاہور آئی تھی، اور وہاں پر جو رائٹرز تھے ان سے میری ملاقات ہو رہی تھی، ان میں نسرین انجم بھٹی سے اس وقت سے میں ملی تھی، اور اس وقت سے میں نے اس کو دیکھا تھا ایک انتہائی پرخلوص اور جوش و جذبے سے مملو ایک ایسی خاتون، ایک ایسی لڑکی جو کہ بالکل عملی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ نسرین اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پنجابی کے چند ایسے شعراء ہیں ہمارے پاکستان میں جنہوں نے کہ وہ پنجابی کے ساتھ اردو میں بھی لکھا، خود احمد سلیم بھی اس میں شامل ہیں، اور ایسی ہی ایک شاعرہ نسرین انجم بھٹی بھی تھیں۔ نسرین کا پنجابی کلام تو سچ ہے کہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا، میں ان کا اردو کے کلام کو میں جب دیکھا تو اس قدر وہ حیران کن ہے، حیران کن کلام، اور ان کے تو ایک بہت بڑا جو مقام ان کو مل سکتا تھا وہ جو نہیں مل سکا اردو شاعری میں، اردو کی جو نئی جدید ادب ہے، میں اس پہ کچھ لکھ رہی تھی، آپ دیکھیں تو میں لکھ رہی تھی کہ پاکستان کے ایسے اہل قلم جن کو وہ اہمیت نہیں مل سکی جس کے وہ مستحق تھے، کیونکہ اس کا ایک حیرت انگیز کلام، ان میں سر فہرست چند نام ہیں، اور نسرین انجم بھٹی بھی ان میں شامل ہیں۔ اس کی چھوٹی سی وجہ تو غالباً یہ بھی ہے کہ نسرین دل و جان سے نہ صرف ترقی پسند ادبی تحریک سے منسلک تھی بلکہ وہ ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی تھی، اور جو ترقی پسند تحریک ہے سرکاری طور پر ایک طویل عرصے تک معطوب رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھیے کہ نسرین کا نام جہاں پر آنا چاہیے وہاں پر نہیں ہمیں ابھی تک نظر آیا، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نقاد اس فرض منصبی کو کبھی ادا نہیں کر سکے ہیں، یہ جو اردو ادب کے نقاد، کہ وہ قارئین تک اچھے ادب کی نوید پہنچائیں اور اس کی خوبیوں کی قاری کے لیے نشاندہی کر سکیں۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے، نسرین کے سلسلے میں ادب کے قارئین کی لا علمی اور اس لیے بے توجہی کا باعث خود نسرین کی اپنی شعری تخلیقات کی طرف لاپرواہی کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی نظموں کو باقاعدگی اور تواتر کے ساتھ ادبی رسالوں میں شائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، جو اس کے ادبی مقام کا تعین کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتے تھے۔ نسرین انجم بھٹی کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر پنجابی کی شاعرہ تھی، لیکن ابتدا سے ہی اس نے اردو میں بھی آزاد نظمیں اور نثری نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے متن اور لہجے میں جو بلا کی انفرادیت تھی وہ اسے ہمارے نظم نگاروں میں ایک ممتاز مقام دے دیتا ہے۔ نسرین انجم بھٹی نے غالباً اردو شاعری کو سب سے زیادہ، دیکھیے جو جانرز ہوتی ہیں، جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو نئی شاعری میں مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے عشقیہ شاعری، تو آپ دیکھیے عشقیہ شاعری ختم ہے، اردو میں نہیں ہے، پتہ نہیں پنجابی میں ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ کہ عشق کی شاعری، اس کے اندر جو خلوص، جو گرمی، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کم نظر آتا ہے، بہت ہی کم لکھی گئی ہے، جبکہ یہ شاعری تو زیادہ تر زبانوں میں سمجھیے کہ شعر کی جان ہوتی ہے عشقیہ شاعری، لیکن اس کو ایک طریقے سے کنارے لگا دیا گیا ہے۔ خود میری نظر سے نہیں گزری ہیں ایسی عشقیہ شاعری اردو میں پچھلے کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ہے اپنی سندھی کی ایک شاعرہ ہیں امر سندھو، اس نے یہ عشقیہ شاعری جو ہے، اور وہ عشقیہ شاعری وہ کوئی صوفی شاعری نہیں، وہ عشق کی شاعری، ایک انسان کی ایک دوسرے انسان کے لیے جو محبت ہے، جو چاہت ہے، جو اس کے لیے ایک ڈیزائر ہے، اس کی شاعری، یہی شاعری کی جان ہے، بلکہ زندگی کی جان ہے۔ تو یہ نسرین انجم بھٹی جو ہے، اس نے اتنی پیاری اور اچھی شاعری
عشقیہ شاعری اردو کو دی ہے، جس کی اکیلی وجہ سے اس کا اردو ادب میں ایک بہت بڑا مقام بنتا ہے. اب دیکھتی ہوں میں آپ کو اس کی ایک نظم سناتی ہوں، اپنے محبوب کے لیے ایک نظم. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، ذرا اس کے ایک ایک لفظ پر، اس کے فریزز پر غور کریں. تمہیں دیکھتی ہوں تو جڑوں تک کانپ جاتی ہوں، تمہیں دیکھتی ہوں تو جڑوں تک کانپ جاتی ہوں. تمہارے نام کے حروف میری سانسوں سے ترتیب دیے گئے ہیں. رفتنی تجھے رخصت کرنا کتنا مشکل ہے، کاش دروازے صرف خوش آمدید کہنے کے لیے بنے ہوتے. میرا دل اڑے ہوئے کبوتر کی طرح ہوا میں ہے. پھر لکھتی ہے کہ تمہارے ہونٹوں سے میں نے طلوع ہونا سیکھا، کائنات تمہارے پاؤں چھو لینے کا نم ہے. تو اس طرح کی جو یہ شاعری تھی وہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. دوسری اس کی جو شاعری ہے اس کے اندر جو ایک بے ساختہ پن ہے، جو ایک بالکل ایک منفرد اس کا ایکسپریشن ہے، اور وہ ایک فیمنسٹ تھی کیونکہ وہ ایک باشعور لڑکی تھی. تو ایک باشعور لڑکی تو ایک فیمنسٹ ہوئے بغیر موجودہ حالات میں رہ نہیں سکتی ہے. تو وہ ایک فیمنسٹ بھی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ترقی پسند اور ایکٹیوسٹ تھی. وہ ایک ایکٹیولی انوالو تھی، انگیج تھی اس چیز میں کہ اس دنیا میں ایک غیر جسے کہنا چاہیے غیر طبقاتی سماج قائم ہو. اور یہ بات اس کے ذہن میں بالکل کلیئر تھی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک حسن کی دل دادا، نہ صرف حسن کو کریٹ کرتی تھی، حسن کو اپریشیٹ کرنے والی ایک بہت ہی منفرد ایک اس طرح کی لڑکی تھی. دیکھیے اس نے ایک نظم لکھی تانبے کی عورت، آپ کی اجازت سے سناؤں اگر آپ نے سنا تانبے کی عورت. یہ دیکھیے یہ ہے ہی کتنا، یعنی اس کے ساتھ یہ ہے نسرین کے ساتھ کہ الفاظ جو استعمال کرتی ہے وہ ایووکیٹو، وہ تصویریں بناتے چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے. اس طرح کی چیزیں لکھتی. کہتی ہے ہتھوڑے کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، ہتھوڑے کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن جچے کیوں نہیں. اور تانبے کی عورت تپی تم تمائی مگر مسکرائی جمی ہی رہی. میں نسرین سے کہتی تھی نسرین یہ عورت تم ہو. تپی تمائی مگر مسکرائی جمی ہی رہی، کیوں پگھل نہ سکی پاؤں جلتے رہے، وہ کڑی دھوپ میں بھی کھڑی ہی رہی. اس کے آنے تلک لوٹ جانے تلک نہیں، اس کو سچ مچ کسی بات کی بھی کوئی سدھ نہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ کیا کہتی ہے اقرار اس کے نظم. یہ ایسی نظمیں ہیں جو کہ اردو میں بھی بے مثال ہیں بالکل، اور ان کو بالکل وہ مقام ملنا چاہیے جو نئی شاعری کی ہے ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں بھی. اردو میں سمجھیے کہ گزشتہ 5-6 دہائیوں میں ان میں بہت ہی اس کا اعلیٰ مقام ہے. یہ بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک تو یہ بھیجتی نہیں تھی اپنی چیزیں نہ رسالوں میں. کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا اس کی دوست، میں نے کہا اس کو وہ مقام نہیں ملا کیوں نہیں، تو اس نے کہا کہ نسرین ایسی ہستی تھی جو وہ مقام چاہتی ہی نہیں تھی. وہ نہیں چاہتی تھی اپنے لیے ایک ایسا مقام. ایک تو وہ بنیادی طور پر ایک شرمیلی خاتون تھی، شرمیلی لڑکی تھی، اور یہ جو پورا کلچر ہے وہ اتنی منفرد تھی. یہ جو ایک ہمارا ادبی کلچر ہے اس سے بہت ہی وہ گھبراتی تھی، وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتی تھی. ایک دوسری دنیا کی باسی تھی. کیسی تھی وہ؟ اپنی ایک نظم میں لکھتی ہے میں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں تانا، میں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں تانا،
میں نے دھرتی کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے نہیں پھیلایا، دونوں میرے اندر ہیں۔ میں ایک سمندر لڑکی ہوں جو اپنے آپ کو لڑ جا کہہ کر خوش ہوتی ہے، اپنی انا کی سولی پر لٹکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ لکھتی ہے نیند بلانے کی کوشش میں جاگ رہی ہے۔ نیند بلانے کی کوشش میں جاگ رہی ہے، بھری دوپہر میں نے جگنو پکڑا، برسات کے پچھلے دن تھے، باڑے میں پھر نیند بھی کیسے آتی، اتنی بھینسیں اتنے سانپ۔ اور دیکھیں اردو کا محاورہ ہے نا، بھینس کے آگے بین بجانا، تو جو اس کی شاعری تھی، جو کچھ وہ کہتی تھی، اس کو ایک احساس تھا کہ جو پورا ادبی کلچر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بورژوا ادبی کلچر ہے، جس کو کہنا چاہیے، جو واہ واہ سبحان اللہ کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اور شاید پنجابی میں بھی، چونکہ اسی کلاسڈ سوسائٹی کا ہے پنجابی کلچر بھی، ادبی کلچر ہو یا کوئی بھی، اتنا بھی مختلف نہیں ہو سکتا، تو یہ ملتے جلتے ہی ایک یہ ہیں ٹرینڈز جو چلتے ہیں۔ کہتی ہے کہ باڑے میں پھر نیند بھی کیسے آتی، اتنی بھینسیں اتنے سانپ۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی نظمیں، اور شاید اسی لیے رسالوں میں کم بھیجتی تھی، کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہے، یہ جیسا کہ پورا ماحول بنتا جا رہا ہے، یہ بھینس کے آگے بین بجانا۔ اتنی بھینسیں اتنے سانپ، بین بجاؤں یا نہ بجاؤں، سو نہیں بس جاگے جاؤں، آنکھوں کے ڈورے بھی اکڑ گئے، کون گلابی کپڑے پہنے ادھر سے نکلا تھا ابھی، مجھے میری سولی پر کچھ اور بھی کس دو۔ اب یہ جو لائنیں ہیں بڑی نایاب قسم کی لائنیں ہیں، یہ ملتی نہیں ہیں آپ کو کہیں۔ ان کو لکھنے کے لیے بے انتہا منفرد اپروچ رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی، جو کہ نسرین انجم بھٹی تھی۔ مجھے میری سولی پر کچھ اور بھی کس دو، مجھ سے خواب نہیں دیکھے جاتے، واہ، اور حقائق میرا مقدر بن کر مجھے نگل رہے ہیں، مجھ کو نیند نہیں آتی تو مجھ کو بین بجانے دو کہ گائے بھینسیں سب سو جائیں۔ میں کہتی ہوں، اب میں صرف آپ کو ایک نظم اور اس کی سناتی ہوں، اور پھر میں آپ سے کچھ اور اس کے بارے میں بات بتاؤں گی۔ ریت کے سفر پر۔ اب یہ دیکھیں، ایک اردو کی ایک نایاب، نادر و نایاب، انہوں نے میرے پر ناپے، منہ دھلایا اور میرے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اڑا دیا کہ شکار ہو جائیں۔ او پنچھی آواز، میں سوچوں کہ اڑ جاؤں، میں نے سفر خریدا نہیں، تم نے اڑان بیچی نہیں، پھر سودا کیا طے ہوا، صرف پڑھاؤ۔ کپڑے کی عورت، اڑائی ہوئی مرغابی، میں کیسے سسرال، اور سسرال سے اگلی نسل کی عورتوں کے سسرال تک، نمک کا آدمی پگھل پگھل کر ہاتھوں سے بہا جائے، ذرہ ذرہ محبت مل کر بھی چنی نہ جائے۔ واہ کیا کہنے جی۔ اب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن اب میں احمد سلیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پنجابی شاعری کی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، دو کتابیں، پہلی نیل کرائیاں نیل کا اور اٹھے پیترا، اس کے بعد یہ شام لاٹ میں آپ کو ان کا کیا ارتقاء نظر آ رہا ہے، ان کی سوچ یا پھر ان کی جو ٹیکنیک ہے، کیڑی اٹکل انہوں نے وکری قسم دی ورتی ہے، تے جے فرق ہے تے وہ کس کس چیز دے وچ فرق تانوں نظر آندا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب کا نام ہی ہے شام لاٹ، یہ شعلہ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے زور سے، بالکل۔ اور یہ استعارہ جو ہے اس مجموعے کا، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کر یہ عنوان رکھا اپنی کتاب کا، لیکن وہ گویا لگتا یہ ہے کہ اس مجموعے میں اپنی پوری بات کو اپنے انتہا پر، صخر پر لے آئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی بات کی، جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ 4 نظموں میں انہوں نے پنجاب کی جو ریبل ٹریڈیشن ہے اس کی بات کی، پھر انہوں نے جو ہماری صوفی شاعری ہے، جو ایک طرح کی ہیومنسٹک شاعری کی بات ہے، اور انسان کی انسان سے محبت، جیسے فہمیدہ بھی کہہ رہی تھیں کہ انسان سے محبت کی بات، عشق کی بات، عشق کی شاعری، اس میں انہوں نے
شاہ حسین کو بنیاد بنایا ہے اور شاہ حسین کے ساتھ مادھو کا ذکر کیا ہے. اب مثلاً وہ ایک جگہ کہتی ہیں کہ شاہ حسین کہایا جسنوں مادھو ورگا چیلا جڑیا. یعنی مادھو شاہ حسین کے دوست تھے اور ان کی ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود ان کا تعلق بہت گہرا تھا اور اس کی بنیاد پر شاہ حسین کا سارا کلام ہے. اسی طرح پھر شاہ حسین اساں لوما نائیاں، یہ آج کی جو یعنی کبیر اور حسین اور یہ جلاہے جو ٹریڈیشن ہے ہماری صوفی شاعری کی، اس کو آج کی کانٹیکسٹ میں اس نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے دوسرا ٹرینڈ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے محبت کی، عشق کی شاعری کو پروان چڑھایا. تیسرے ٹرینڈ میں وہ اپنی جو روایت ہے پنجابی شاعری کی، پھر اس میں جو چونکہ فہمیدہ بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھیں، ان کی پنجابی کی جو بہت عظیم نظم ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو دی وار، اس کی وجہ سے وہ کئی برس معطوب بھی رہیں، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک وہ معطوب رہیں، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ انہیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس نظم پر. وہ کام یہ چاہتے تھے کہ وہ کہیں کہ میں اس کو ودرا کرتی ہوں، لیکن انہوں نے اس کو، لیکن اس شاعری میں آ کے انہوں نے امن کے اوپر 2 نظمیں لکھی ہیں جو بہت ہی حیرت انگیز حد تک خوبصورت نظمیں ہیں. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی 1-2 لائنیں امن کیے نظم کا نام ہے. چڑی جنور دے ہاتھ پھڑا کے امن دا بوٹا ہریا، آپے بندیا اولے ہویوں پکھوں نشانے چڑھیا، کھگی ساڈی آگو ہوئی ڈنڈا امن دا پھریا، مارن دا ول تروں ہی تینوں سکھ دوں جیون سکھیا، توپ دے مورے چڑی چراگن کان نے ٹویا کڈیا، لکھ لکھ پیڑاں جھل کے تینوں کانوں ماں نے جمیا. اور آگے کہتی ہیں کہ امن دی ٹانی پھڑ لے بندیا، امن دی ٹانی پھڑ لے بندیا، جے کھوانا ہی بندہ نہیں تا پھر تے روئی، امن دی کاں کاں ہوئی، لکھے گئے اخبار تڑا تڑ خبراں آئیاں کگی موئی، ہاؤ ہائے ہاؤ کرندی خلقت آن کھروئی، مرن دہاڑ دی جنگ کرو پھر امن نہ آکھو کوئی. اب اسی بات کو وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں، قطع انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ ستی رہندی چنگی رہندی کانوں جاگ پڑی، ابڑ وائے اٹھ بیٹھی جو خلقت بہت ڈری، چٹا چنڈا امن دوالے امن ہے لالو لال، لگے چلو جے اٹھ بیٹھے ہو پھڑ کے شاہ خری، امن دا جیون خواب سی جیس دی ہوگی سزا، غریبنیاں پر جنتا بہت مری. تو یہ جو سینسبلٹی ہے امن کی بات کرنے کی، یہ ان کا چوتھا ٹرینڈ ہے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم اس کلام کو ان کی اس کتاب کو سم اپ کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت کو جس طریقے سے نریٹ کیا ہے اور جس طرح سے یعنی بات کی ہے انہوں نے، آئے سن جو ہاسا کر کے ٹر گئے ہور اداسیا کر کے، یا پھر اکھاں دے وچ کج کے انہوں مر جاواں میں. اب یہ جو تصور ہے کہ اس کو میں اپنی آنکھوں میں چھپا کے اس کو ڈھک کے بس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ جو یعنی محبت کی ایک انتہا ہے اور جس طریقے سے وہ لائی ہیں اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجابی شاعری میں ہم ایک ترتیب سے آج کے کنٹمپریری پوئٹس کو دیکھیں تو میں سب سے پہلا نام لوں گا نجم حسین سید کا، دوسرا نام لوں گا مشتاق صوفی کا، اور تیسرے نمبر پہ نہیں بلکہ تیسرا نام جو ان کے ایکوٹی میں بات کر رہا ہوں، ان کے برابر ہی سینسٹیوٹی ہے اس کی، وہ ہے نسرین انجم بھٹی کی. تو پنجابی ادب کا 20ویں صدی کا جو ادب ہے اور 21ویں صدی میں جو کنٹینیوڈ ہے، اس میں نسرین انجم بھٹی نے اس روایت کو جو پنجاب سے جڑی ہوئی بھی ہے اور پنجاب سے ٹوٹتی ہوئی بھی ہے، اس میں نسرین انجم بھٹی کی فوقیت نجم حسین سید اور مشتاق صوفی پر یہ ہے کہ اس نے جینڈر کی سینسٹیوٹی کو
جس طریقے سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، اور جس طرح کی فیمنزم، اچھا فیمنزم کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں. ایک فیمنزم جو ہے وہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ انسانی چہرے والی فیمنزم. نسرین انجم بھٹی نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا کہ وہ فیمنسٹ ہیں، لیکن وہ اس طرح کی فیمنسٹ ہیں جس میں کہ انسان دوستی اور وہ نظام کے خلاف، فیمنزم کی ان کی ساری جو جدوجہد ہے وہ سسٹم کے خلاف ہے. وہ عورت اور مرد کا یعنی ٹکراؤ کی بات وہ نہیں کرتی. تو اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ نسرین جو ہے ان دونوں شاعروں سے اس معاملے میں فوقیت رکھتی ہے، اور کیونکہ وہ خود خاتون تھیں تو اس پہلو سے انہوں نے بہت زیادہ. اب جہاں تک نیل کراں یا نیلکاں جیسا تصور ہے، اب یہ ہماری وہ ٹریڈیشن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نجم حسین سید نے ہماری بہت ساری روایات کو آج کے سینسبلٹی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نیا کر دیا ہے، پرانے تصورات کو نیا کر دیا ہے، اور دلے بھٹی کو 16ویں صدی سے اٹھا کر 20ویں صدی میں لے آئی ہیں. اسی کی رو میں مشتاق صوفی نے ایک نئے انداز میں اور ایک اپنے طریقے سے اپنی سرائکی انگ کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نسرین نے کسی بھی حوالے سے ان سے کم تر ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے شام لاٹ، یہ وہ کتاب ہے جو بہت ساری نئی ہماری نئی جنریشنز کو متاثر بھی کرے گی، اور شاید اس ٹریڈیشن میں اور شاعر اور شاعرات سامنے آئیں. جی شکریہ، بہت اچھے گہرائی میں جا کے آپ نے بات کی. اب میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف فہمیدہ جی. میں بھی نسرین انجم بھٹی میری بہت دوست تھی، 25 سال کی ہماری دوستی تھی، اور ہم نے سفر بھی اکٹھے کیے. انڈیا 2-3 دفعہ ہم اکٹھے گئے کانفرنسوں کے سلسلے میں. تو وہی بات کہ نہایت ڈاؤن ٹو ارتھ، اور بالکل وہ ایسے بات چیت کرنے میں لگتا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی ہے، لیکن شاعرہ وہ مکمل شاعرہ تھی. اس کے ساتھ عام گفتگو جب کرتے تھے نا تو وہ 24 گھنٹے اس ایک کھوئی ہوئی سی کیفیت میں رہتی تھی جس میں شاعر اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مستقل اس میں تھی. تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ since I'm not a poet, پنجابی poet, and since I don't even live here, میں تو یہاں نہیں رہتی اور کراچی میں رہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا اس کا جو شعری آؤٹ پٹ تھا اس کی پنجاب کے حلقوں میں پنجابی ادب کے کوئی قدر تھی کیا؟ بہت بڑی پذیرائی ان کو بہت زیادہ تھی. کوئی ادبی محفل پنجابی کے اوپر نہیں ایسی ہوتی تھی کہ جس میں اس کا ذکر نہ ہو. اس کو بہت مانا. وہ الگ بات ہے کہ اس نے رسالوں میں اتنی نہیں چھپی وہ، لیکن اس کا وہ مقام ادبی حلقوں میں بالکل تھا. وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ اپنے آپ کو منوانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ آگے آنا ہی نہیں چاہتی تھی. تو یہ ایک پہلو ہے پنجابی شاعری میں کہ وہ ہمیشہ بیک بینچر رہی انہوں نے اپنے آپ کو. لیکن ان کا اور شائستہ حبیب کا جو ساتھ ہے، اور مجھے یاد آ گیا شائستہ حبیب کا بھی، اور ان دو شاعرات نے جس طرح ہماری پنجابی ادب کو اور دونوں یعنی ادبوں کو بلکہ اردو ادب کو بھی جو کنٹریبیوشن کیا ہے، مجھے بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ شائستہ حبیب چونکہ وہ بہت ارلی ایج میں ہم سے رخصت ہو گئیں، بہت جلدی چلی گئیں. لیکن اور ایک ہمارے اور پوئٹ تھے زمورد ملک. یہ ایک ٹریڈیشن تھی زمورد ملک اور شائستہ حبیب. اور تو پنجابی کا جو یعنی ادب ہے 20ویں صدی کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو روایتی ادب ہے، اس کی اور بات ہے. اس کے علاوہ ایک باغیانہ ادب ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ پوئٹری کا ادب ہے، جس میں بہت سارے ہمارے اچھے اچھے شاعر آئے ہیں، لیکن جنہوں نے سٹل انداز میں اور سخت بات کی لیکن بہت نرم لہجے میں بات کی، پوئٹری کو پوئٹری رہنے دیا اور اس کو نعرہ نہیں بننے دیا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نکل کر جو نام آتے ہیں چند، ان میں نسرین انجم بھٹی کا بہت بڑا مقام ہے. تو فہمیدہ آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ نے آخری دنوں میں ان کے پاس رہی؟ آخری دنوں میں میں کراچی میں تھی. کچھ ملاقاتیں دیکھیے ہوا یہ تھا کہ میں تو جب یہاں پر لاہور میں آئی تو میں تو اس سے ملنے گئی. مجھے بتایا گیا کہ نسرین انجم بھٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
تو میں نے کہا کہ زاہد آپ کے ہیں زاہد حسن, اس کو میں نے کہا چلو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نسرین انجم بھٹی, دیکھیے ایک اہم بات جو اس کی تھی نا, اس کی شخصیت وہ ایک غریب طبقے کی بھی تھی. ہاں, اور ہمارا جو ادب مڈل کلاسیا ہے اس میں تو غریب طبقے کے شاعر تک کو نہیں اتنا زیادہ اس پر توجہ دیتے ہوئے لوگ کتنی کتراتے سے لگتے ہیں, نہیں ملنے جاتے تھے لوگ اس سے. تھا شاید آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہو, وہ مطلب بائی اوریجن کرسچن تھی, تو یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا. ٹھیک ہے, مگر یہ میں نے جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ اس طرح کی باتوں پر دیکھیے ہم تو بلیو کراتے نہیں ہیں. تو کہاں کا کرسچین, وہ ایک پنجاب کی لڑکی تھی اور پنجابی کی شاعرہ تھی اور اردو کی شاعرہ تھی, اور پاکستان کی ایک جو پورے پاکستان میں چلنے والی ایک تحریک تھی اس کا ایک حصہ تھی. یہ ہے نسرین. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے ملنے لوگ نہیں جا رہے تھے. اور بعد میں وہ اپنے بھائی سے جب بہت خوش ہوئی تھی, تب بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے, اور پھر وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے, ان کے بھائی بیمار ہو گئے تھے, وہ کراچی آئی تھیں, تو میں وہاں گئی. وہاں مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو کینسر تھا. دیکھیے کافی عرصے سے کینسر تھا ان کو, اور وہ لاہور میں رہ رہی تھیں, اور لاہور میں آپ کو پنجابی کی ایک ایسی لکھنے والی کی جس کے لیے آج سبھی لوگ اچھی باتیں کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کو اس کی زندگی کے آخری دن بتاؤں کہ کیسے گزر رہے تھے. اور لاہور میں اتنا بڑا یہ عمران خان کا کینسر ہاسپٹل ہے, وہاں پر اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے اچھی طریقے سے اپنی وہ کرانے کے لیے. اور یہ اس کی بہن سے میری بات چیت ہوئی, اس کی بہن نے کہا کہ ہم نے ذکر بھی کیا. یہ پوری اتنی ٹریجک ہے یہ سارا قصہ کہ اس کو کہیں سے کوئی مالی مدد نہیں مل سکی, جو کہ ملنی چاہیے ایک شاعر کو, جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پنجابی میں بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھی شاعر تھی اور ایک بڑا اہم نام تھی, تو اس کو نہیں کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں مل سکی. دو وجوہات کی بنا پر. آپ لوگ پنجابی ادب کے ہیں ڈپارٹمنٹ سے موجود ہیں ایسے جو کہ پنجابی ادیبوں کے لیے کچھ کریں, ٹھیک ہے نا. آج کل اس میں سغرا صدف ہیں, ایک پنجابی کا وہ بھی ہے, منسٹر بھی موجود ہے. ان دونوں سے یہ پورا کا پوری کہانی ڈان میں آ چکی ہے. تو وہ ملے, لیکن انہوں نے کہا کہ منسٹر نے کہا کہ بھائی اگر مجھے اوپر سے کوئی لکھ کے بھیجے تو میں پھر کچھ کروں. اور سغرا صدف خود ایک پنجابی کی شاعرہ ہے, وہ ایسی نہیں جو اس کی مدد نہ کرنا چاہتی ہوتی. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس بالکل پاور لیس ہیں. ان کو پاور, دے آر ناٹ ایمپاورڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. ان کو مستقل جو ہے یہ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ یا تو چیف منسٹر اور یا پھر ان کی کوئی رشتہ دار, وہ یا تو پھر کوئی اور ایسا ہی شخص جو ہے وہ ان کو ریٹن میں لکھ دے. کوئی ذرا سی بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. یعنی یہ ریڈ ٹیپ کے اندر میں سمجھتی ہوں بے توجہی سے بھی بڑھ کر بے توجہی بھی تھی. یعنی پنجابی کے شعراء نہ اس سے ملنے گئے جاتے تھے اس زمانے میں. آغا خان ہاسپٹل میں اس کو داخل کرایا ایک آغا خانی لڑکی نے جو اس کی شاعری کو بہت پسند کرتی ہے, محبت کراچی میں. اور وہاں پر میں بھی اس سے ملنے گئی, اور اس کے دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا تھا. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آغاز میں اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو سکا, جبکہ یہ when it was setting on اس وقت نہیں ہو سکا. تو بس یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ شاعر, ادیب, آرٹسٹ, ایکٹرز, میوزیشنز, ان کو اسٹیٹ کی طرف سے جب وہ بیمار ہوتے ہیں, آخری دنوں پہ ہوتے ہیں, تو کوئی مدد نہیں ہوتی. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. تھوڑا سا اسٹیٹ کا رویہ بھی توہین آمیز ہوتا ہے, یعنی اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کوئی عرضی بھیجے, عرضی کرے. اور یہ نسرین کے مزاج کے انتہائی خلاف تھا. اور اس کو جب دوستوں نے کہا کہ بھائی
تم کچھ کرو تو ہم آگے بڑھاتے ہیں تمہارا معاملہ. تو اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی نہیں کیا, اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو بہت سارے لوگوں نے میسیجز بھیجے کہ آپ ریگریٹ کریں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو دی وار جو آپ نے لکھی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان نہیں گنوا سکتی. تو یہ اس کا کردار تھا, اور اسی کردار سے المیہ نے جنم لیا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شرم کی بات ہے اس ملک کی ریاستی اداروں کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ان پرائیویٹ ادبی اداروں کے لیے بھی جو کافی کچھ کر سکتے تھے. پنجابی ورلڈ کانگریس کچھ کوشش کرتی تو ہو سکتا تھا, اسی طرح اور ادارے کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کو خاموشی سے مرنے دیا. اصل میں ہمارا معاشرہ اب اس سطح پہ آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو آرام سے اور سہولت سے مرنے دے رہے ہیں. ہم ان کو بچانے کے لیے کسی قسم کا ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرتے, اور یہی بنیاد ہے جو کہ اس ٹریجڈی کی بھی بنیاد ہے, میں سمجھتا ہوں. جی اب ہمارے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے جی. اگر کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہے تو جی. میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ نسرین انجم کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں مزاحمت کا پہلو نظر آتا ہے, ایک شائستہ طریقے سے نظر آتا ہے, لیکن وہ بہت ایک واضح طور پہ موجود ہے. ان کی سیاست, عوام کے ساتھ جڑنا, ورکنگ کلاس کے ساتھ جڑنا وہ ایک طرف, پھر ہمیں آج کے ادیب نظر آتے ہیں کہ جو عوام سے تعلق رکھنے اور عوامی سیاست سے اپنا ایک جڑت رکھنا تو دور کی بات ہے, وہ تو عوامی حلقوں میں نظر ہی نہیں آتے. وہ یا تو بڑے بڑے پرائیویٹ جو پلیٹ فارم ہوں گے ان پہ نظر آئیں گے, یا وہ اسی طرح کی پرائیویٹ جو محفلیں ہیں ان میں نظر آئیں گے. اس کی کیا ایسی سماجی اور سیاسی وجوہات ہیں یا معاشی وجوہات ہیں کہ آج کا ادیب عوام کے ساتھ اپنی وہ جڑت قائم نہیں رکھنا چاہتا, عوامی سیاست سے بھی اس کا ہمیں فاصلہ نظر آتا ہے؟ آپ بھی ادیب ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اگر آپ اس پہ تھوڑی بات کر سکیں. جی سلیم صاحب آپ کو جواب دیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور صاف گوئی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ ادیب کو کافی زیادہ یعنی ادوار گزرے ہیں جب اس نے سمبولک طریقے سے آمریتوں کو سامنا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی پھانسی کے دور کے بعد گواہی شہادت کیا تھی کتاب کا نام, شہادت کی گواہی یا کچھ اس طرح کا, تو بہت بڑی پوئٹری ریزسٹنس کی. پھر ضیاء الحق کے دور میں جب یہ موومنٹ چلی آرٹ اس کی جب بحالی جمہوریت کی MRD کی تحریک چلی, تو سندھی کے ادیبوں نے, اردو کے ادیبوں نے بہت زبردست لکھا, اور سارا ملک منصور کے نام سے ایک مجموعہ بھی ترتیب دیا گیا. ابھی اس میں بہت سارے نظریاتی لڑائیاں جھگڑے الگ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادیب ابھی تک اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس کو اس کا ثبوت یہ ہے کہ نسرین آخری لمحے تک اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکی, اور ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی جو اس طرح سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ادب کی پرائیورٹی کتنی رہ گئی ہے معاشرے میں, اور کتاب کی پرائیورٹی کتنی رہ گئی ہے. اور یہ غنیمت بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لٹریری فیسٹیولز ہو رہے ہیں اور جن پر ایک نامناسب تنقید بھی ہوتی رہتی ہے کہ جی یہ سب انگریزی سٹائل کی چیزیں ہیں, تو آج ہمیں موقع ملا کہ ہم پنجابی کی اور اردو کی بات کر رہے ہیں, تو بات کرنے سے آگے جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فورم ہمیں اب کریٹ کرنے پڑیں گے. فورم اب دستیاب نہیں ہیں, اور جو بھی فورم دستیاب ہو آپ کو اپنی بات لے کر وہاں جانا چاہیے. باقی اس میں افسوسناک حد تک یہ اعتراف بھی شامل ہوگا کہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اب زندگی کی سہولتوں نے اس قابل ہی نہیں رکھا کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈنڈے اور سوٹے کھائیں. جی میں اصل میں میرا نام شاہ محمد پیرزادہ ہے, میں سندھی میں شاعری لکھتا ہوں. یہ دوست نے جو سوال کیا تو یہ تو ہر کوئی ہم میں سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن میرے خیال میں سندھی میں ہم یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم 1980 والی نظم کو اکٹھا کر رہے ہیں.
یعنی 1980 والی جو شاعری ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ تر نثری شاعری اور آزاد شاعری ہے, اور وہ اس میں جو ایک آواز ہے وہ سارے پاکستان کی زبانوں کے ساتھ جڑی ہوئی آواز ہے. اور نسرین انجم بھٹی کی بنواس ہم نے اسی کنٹینیوٹی میں وہاں پڑھی, اور لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں. مجھے یہاں سن کے حیرت ہوتی ہے تو شاید پنجابی میں یا اردو میں نسرین انجم بھٹی کچھ اجنبی سی ہیں, لیکن ہمارے ہاں سندھی میں اس 80 کی دہائی کی جو ایک کڑی تھی, تو وہ اگر آزاد نظم اور یا وہ شاعری اگر مجموعی طور پر تلاش کی جائے گی تو شاید آپ کا اس جذبے کو تقویت ملے گی. جی بہت شکریہ. کوئی اور وہاں سے پیچھے؟ جی بس یہ آخری سوال ہوگا کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت رہ گیا ابھی. جی مجھے اب آپ سم اپ کیجیے گا. جی مجھے بلکہ سوال فہمیدہ آپ ہی سے ہی ہے, تو آپ نے ویسے ہی ان کی طرف اشارہ کر دیا. بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہمارے سیاستدان اور یہ لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں, لیکن مجھے تو یہ جان کر بڑا افسوس ہوا کہ جو ادبی حلقے کے لوگ ہیں وہ بھی نسرین انجم بھٹی کے گھر جانے سے کترا رہے تھے. تو اس کے اوپر ذرا کچھ روشنی ڈالیے. یہ تو بہت کیوں ہی نہیں, بالکل مجھ کو اس بات کا مجھے بھی بہت دکھ تھا کہ بیسیکلی شی واز نون ایز اے پوئٹ آف پنجابی, اور یہیں لاہور میں رہتی تھی وہ. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے سوا کہ خود یعنی جو انسانیت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے, اور جو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے کسی چیز کی, کسی تحریک کی وجہ سے, وہ اتنا باقی نہیں رہتا یا نہیں رہ گیا, یہی محسوس ہوتا ہے. کیونکہ اور یہ بھی دوسری بات بالکل یہ بھی کہ اسٹیٹ بھی اپنی جگہ تو ہے نا. اسٹیٹ ایک ادارہ, مطلب اسٹیٹ ہے, ریاست وجود رکھتی ہے, اس کے مختلف آرگنز کام کر رہے ہیں, تو ان کی ٹوٹل جسے کہنا چاہیے پاور لیسنس, کہ وہ کرنا چاہتے ہوئے بھی, جیسے کہ سورہ صدف کہتی ہے کہ بھئی میں تو بہت چاہتی تھی اس کی مدد کرنا, چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کر سکیں, اور نہ جانے کس انتظار میں بیٹھے رہیں. کچھ ایسا محسوس ہوا. کو تو یہ بھی محسوس ہوا کہ اگر وہ کراچی میں ہوتی تو غالباً سندھ کی گورنمنٹ زیادہ اچھی طرح سے اس کو کر لیتی. حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی حالانکہ وہ کتنے نکمے ہیں, کتنے کرپٹ ہیں, اس کے باوجود سچ یہ ہے کہ وہ جو سندھی کے اس طرح کے شاعر لوگ تو ہوتے ہی بیچارے غریب پھٹے حال ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, شاعر, ادیب اور موسیقار وغیرہ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, ہم لوگ طبقہ ہی وہ ہے, تو وہ ان کا زیادہ بہتر طرح سے خیال رکھتی ہے. جی اور اب ان کو نا اتنا وہ نہیں حمیدہ. کرتی, یعنی ان کو نہیں مجبور نہیں کرتی ہے کہ, یعنی یہ جو ایک سینس ہے بھئی آپ پنجابی کی شاعر ہے تو پنجابی کے ڈپارٹمنٹس نے کچھ کیوں نہیں کیا, پنجابی کے ادیبوں نے کچھ کیوں نہیں کیا, یہ تو بات ہے نا. جی بس وقت اب ختم ہو گیا ہے ہمارا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم نے نسرین انجم بھٹی کی شاعری کے اوپر, اردو شاعری اور پنجابی شاعری کے اوپر بہت کچھ آپ لوگوں کو میرے خیال میں سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور جاننے کو ملا ہوگا, وہاں پر یہ سوال واقعی بہت ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا اور ہماری ریاست کو کیا ہو گیا. ایک بالکل اس اسٹیٹ میں ہے کہ جیسے وہ افراتفری کا عالم ہے, کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور یہی حال ریاست کا ہے اور یہی حال معاشرے کا ہے. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا.